रजीम सूरत आदियात मक्की है, सूरत आदियात मक्की है यानी मक्का में नाजिल हुई। वही है इहदा अशरत आया और इसकी इहदा अहद 11 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अब इस सूरत आदियात के बारे में भी, सूरतुल आदियात के बारे में भी बाज़ उलमा के फरमाते हैं कि ये मक्की है और बाज़ कहते हैं कि ये मदनी है। ठीक है, और लेकिन ज़ाहिर सी बात है अक्सर की जब रिवायात मक्की है तो इसलिए ये सूरत आदियात जब भी कुरान पाक आप खोलेंगे तो मक्की ही लिखा होता है। और दोनों तरफ बड़े बड़े उलमा हैं, जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, हज़रत जाबिर हैं, हज़रत हसन बसरी हैं, तो इनके नज़दीक ये सूरत मक्की है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत अनस, हज़रत इमाम मालिक, इमाम कतादा, तो इनके नज़दीक ये सूरत मदनी है। ठीक है, और इस सूरत के अंदर घोड़ों की कसम खाई गई है, जंगी घोड़ों के ख़ास हालात वगैरह की कसम खाई गई है। अब क्या है तर्जुमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पिछली सूरत के अंदर ना लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। ठीक है, कि ज़मीन अपना जो बोझ वगैरह होगा वो निकाल देगी, बाहर फेंकेगी। ठीक है, और उसके अंदर इस सूरत के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फ़िल क़ुबूर। ठीक है, वहाँ पे जैसे ज़मीन के अंदर दफीने हों या अपने मुर्दे, ज़मीन के अंदर जो मुर्दे हैं वो बाहर निकाल देगी, तो इसके अंदर कब्रों का जिक्र है, कब्र से उठाए जाने वाला। ठीक है, और पिछली सूरत के अंदर बुराई और अच्छाई दोनों चीज़ों की, यानी बुरे अमाल किए हैं या अच्छे अमाल किए हैं, उस चीज़ का जो बदला दिया जाना है उस चीज़ का बयान था। और इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला जो बंदा बुराई वगैरह इख्तियार करेगा उस चीज़ की मज़म्मत बयान की गई है। और आगे वल आदियात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वल आदियाती, कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की, ग़बहन, हाँप कर, के कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की, हाँप कर या हाँपते हुए घोड़ों की कसम है। फल मूरियाती, फिर आग सुलगाने वालों की, कदहन, झाड़ कर, यानी जब वो सुम मारते हैं तो उनसे रोशनी निकलती है, उस चीज़ की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फल मुगीरात, फिर गारत गिरी करने वालों की। ठीक है, यानी तबाही मचाने वाली। सुबहन, सुबह के वक़्त, फिर सुबह के वक़्त गारत गिरी करने वालों की, गारत करने वालों की वाले घोड़ों की कसम। फ़असरना, फिर उठा लेने वाले, भी इसमें नक़अन, गर्द। ज़ाहिर सी बात है जब घोड़े दौड़ते हैं तो उससे क्या उठती है, गर्द गुबार उठता है, तो उस चीज़ की अल्लाह ताला ने कसम खाई है कि यानी सुबह के वक़्त जो वो गारत गिरी करते हैं, यानी हमला जो करते हैं, उस चीज़ की कसम। फ़असरना बिही नक़अ, और उस वक़्त जो वो गर्द गुबार उड़ाते हैं उस चीज़ की कसम खाई गई है। फ़वसतना बिही, फ़वसतना, फिर घुस जाने वाले, दाखिल हो जाने वाले, भी उस वक़्त जमात में, फ़ौज में, कि फिर उन घोड़ों की कसम खाई गई है जो दुश्मनों की जमात के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, जब लड़ाई का वक्त होता है तो उस वक़्त इन्हीं घोड़ों के ज़रिए घुसा जाता है ना। और आगे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, कि बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। अब वल आदियात ग़बहा फलमूरियात क़दहा, ये जो पहली 5 आयात हैं, ठीक है, फ़वसत व नबी जमा, इसके अंदर अल्लाह ताला ने जंगी घोड़ों की जो 5 सिफ़ात हैं, 5 औसाफ़ हैं, उसकी कसम खाकर जवाब कसम को मुअक्कद किया है, पक्का किया है। ठीक है, कि अब जो वल आदियात लफ्ज़ है, ठीक है, ये अदद से मुश्तक़ है, वल आदियात अदद से। इसके माना होते हैं दौड़ना, वो ख़ास आवाज़ जो घोड़े के दौड़ते वक़्त उसकी सीने से निकलती है। ठीक है, जिसको कहते होते हैं उर्दू के अंदर हाँपना, के चीज़ हाँप रही है। ठीक है, तो ये अमूमन उस वक़्त होता है जब घोड़े दौड़ते दौड़ते थक कर हाँपने लग जाते हैं, तो उस चीज़ की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हाँपने वाले जानवर 3 हैं, एक लोमड़ी, एक कुत्ता और एक घोड़ा।
آگے پھر دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے فالموریات قدحا، اور جو الموریات، ٹھیک ہے، یہ ایرا سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے آگ لگانا، جیسے چقماق کا ہم نے پڑھا تھا، سورۃ یاسین کا لاسٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو لکڑی کو، ایک لکڑی کو دوسری لکڑی پر رگڑ کر آگ نکالی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو معنی ہے آگ لگانا چکماک وغیرہ سے، ٹھیک ہے۔ تو قدحن کا معنی ہے گھوڑے کا ٹاپ مارنا، سم مارنا۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں جو رات کو جہاد پر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پہاڑی راستہ وہ طے کرتے ہیں، پہاڑی راستے سے گزرتے ہیں، تیز دوڑنے کی وجہ سے ان کے پاؤں پتھروں سے ٹکراتے ہیں، تو جب پتھروں سے ٹکراتے ہیں تو آگ کے شرارے نکل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر فالمغیرات صبحا، تیسری قسم کھائی ہے کہ جنگی گھوڑے رات کو آگ کی چنگاریاں اڑاتے ہوئے صبح کے وقت دشمنان اسلام پر، جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں صبح کا وقت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کیونکہ رات کے وقت عرب اندھیرے میں حملہ کرنے کو معیوب سمجھا کرتے تھے، بزدلی تصور کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، رات کو حملہ نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے صبح حملہ کرتے تھے وہ، کیوں؟ اس سے آپ کی بہادری کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے چھپ کر وار نہیں کرتے تھے، آمنے سامنے سے صبح کے وقت وار کرتے تھے، صبح کے وقت لڑائی کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوتھی قسم فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ٹھیک ہے، یہ اثرنا، اثارت سے مشتق ہے، معنی غبار اڑانا، نقعاً جو ہے یہ غبار کو کہتے ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھائی جنگی گھوڑے جب صبح کے وقت دشمنوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے سموں سے گرد و غبار اڑ کر چھا جاتا ہے، حالانکہ صبح کے وقت یہ شبنم کی وجہ سے غبار نہیں اڑتا ہے۔ مثال کے طور پر نا، یہ گاؤں وغیرہ کے اندر کچے سین وغیرہ ہوتے ہیں، تو جب جھاڑو لگانا ہوتا ہے تو گمی وغیرہ کا آرڈر ہوتا ہے کہ صبح کے وقت جھاڑو لگانے ہیں، کہ مٹی پکی ہوتی ہے، تھوڑا شبنم کے قطرے گرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ گرد و غبار نہیں اڑتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے صبح کے وقت جب یہ گھوڑے جاتے ہیں تو شبنم کی وجہ سے غبار نہیں اڑتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ گھوڑوں کے تیز دوڑنا مراد ہے، کہ گھوڑوں کے تیز دوڑنے کی وجہ سے، ورنہ شبنم کی وجہ سے غبار صبح کے وقت اتنا نہیں اڑتا۔ آگے فرمائیے پانچویں قسم کھائی ہے کہ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، کہ گھس جانے والے جماعت کے اندر۔ تو یہ پانچویں قسم کہ گھوڑوں کی بے جگری کی، دلیری کی بیان فرمائیے کہ یہ بے خوف خطر دشمنوں کے اندر گھس جاتے ہیں، دشمن کی صف کے اندر گھس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی خطرہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر ان الانسان لربہ لکنود، کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، ٹھیک ہے، یہ جواب قسم ہے۔ 5 قسمیں کھائی ہیں جواب قسم کو مؤکد کرنے کے لیے، تاکید کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ بھائی انسان بڑا ناشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی اس پر نعمتیں کی گئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اب کنود جو لفظ ہے، اس کے متعدد معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نعمتوں کا انکار کرنے والا، ٹھیک ہے، اور دوسرا کہ وہ شخص جو مصیبتوں کو تو یاد رکھے لیکن نعمتوں کو بھول جائے۔ تیسرا کہ خود کھائے لیکن مہمانوں کو نہ کھلائے۔ اور چوتھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو برے کاموں کے اندر خرچ کرے، اچھے کاموں کے اندر خرچ نہ کرے۔ پانچواں کہ وہ بندہ حسد کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، حسد کرنے والوں کے لیے لکنود لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور چھٹا اخلاق رذیلہ، جو برے اخلاق وغیرہ بری چیزیں ہوتی ہیں ان سب کا مجموعہ، ٹھیک ہے، لکنود کے اندر آ جاتا ہے۔ اور جیسی بات ہے ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی نعمتوں کی بندہ ناشکری کرنے والا ہو، اور یا اس وجہ سے کہ اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہو کہ یہ مجھے میری وجہ سے ملی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ظاہر سی بات ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنی نعمتوں کی بارش کی ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نہیں جھکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ، کہ وہ آدمی اس کام کو لشہید، سامنے دیکھتا ہے۔
ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ بھائی انسان کبھی ابتدا اور کبھی غور و فکر کرنے کے بعد خود بھی احساس کر لیتا ہے کہ میں بڑا ناشکرہ ہوں، یا کبھی دوسرے کو کہہ دیتا ہے کہ اس نے فلاں نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، یا وہ بندہ خود اپنے خلاف ہی گواہی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ آدمی، ٹھیک ہے، لحب الخیر، مال کی محبت پر، لشدید، بڑا پکا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر جو مال کی محبت ہے بڑی مضبوط ہے، یعنی اس کی جو ناشکری ہے اس کا سبب یہی ہے کہ اس کے دل کے اندر مال کی محبت ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرما دیا کہ بھائی انسان بڑا لالچی ہے، ٹھیک ہے۔ اور الخیر یہاں پہ مراد ہے لحب الخیر، خیر سے مال مراد ہے، کیونکہ عرب جو لوگ ہیں وہ مال کو خیر بھی کہتے ہیں، اور ہم لوگوں نے قرآن پاک کے اندر کسی جگہ پہ میرے خیال میں دو تین جگہ پہ ہم نے خیر مال کے معنی میں پڑھ لی ہے، ایک یہاں پہ پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرا پڑھا تھا سورہ بقرہ جی، دوسرے پارے کے اندر بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی قسم اور جواب قسم کے اندر کیا مناسبت ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، پھر اب جواب قسم، تو ان دونوں کے اندر مناسبت کیا ہے؟ تو مناسبت یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جنگی گھوڑوں کی فرمانبرداری اور جانثاری کو بیان کر کے انسان کی ناشکری کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اے ناشکر انسان، ذرا غور تو کر کہ بھئی جنگی گھوڑا اپنے مالک کا حکم مانتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، سخت سے سخت خدمات بھی سر انجام دیتا ہے، حالانکہ اس کا مالک اس کو صرف گھاس وغیرہ ڈالتا ہے، نہ ہی اس کے مالک نے اس گھاس کو پیدا کی ہے، لیکن گھوڑا احسان شناس ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے، عقل و شعور عطا فرمایا، اس کی تمام ضروریات کا انتظام بھی فرمایا ہے، لیکن وہ ان سارے مکمل احسانات کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ اور جواب قسم کے اندر دو چیزوں کی وجہ سے انسان کی مذمت کی کیوں گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لحب الخیر لشدید، مال کی محبت، کہ مصیبتوں کو یاد رکھنا، نمبر ایک مصیبتوں کو یاد رکھنا اور احسانات کو بھول جانا ہے ایک وجہ، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی برائی شرائی پہنچ جاتی ہے تو اس چیز کو یاد رکھتا ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے اور احسانات کو بھول جاتا ہے۔ اور دوسری اس کے اندر اس کو بھائی مال سے شدید محبت ہے، اور اب مصیبتوں کو یاد رکھنا، احسانات کو بھول جانا، تو یہ عقلاً اور شرعاً مذمت والی چیز ہے، مذمت والی بات ہے، لیکن دوسری چیز ہے مال سے محبت، ٹھیک ہے۔ تو اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ مال جو ہوتا ہے وہ انسانی ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ ہے، تو اس نے شریعت نے اس کے حصول یعنی کے لیے صرف یہ شرط نہیں ہے کہ بھائی صرف حلال ہو، ٹھیک ہے، بلکہ یہ بھی قرار دیا ہے کہ جب خرچ کرنا ہے تو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جو مال حلال طریقے سے بھی کما رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یعنی ضرورت کے موافق خرچ بھی کر رہا ہے، تو پھر مال کو کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مذموم قرار دیا ہے، اس کی کیوں مذمت کی ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ جو مال ہے، وہ مال کی جو محبت ہے وہ فی نفس ہی مذموم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مال کی محبت تب مذموم ہوگی جب آپ اس کے اندر اتنا مغلوب ہو جائیں، آپ کے دل کے اندر مال کی اتنی محبت ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہو جائیں، حلال اور حرام کی تمیز نہ کریں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز قابل مذموم ہوگی، مذمت والی ہوگی، یہ چیز آپ کے دل کے اندر مال کی محبت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے کہ آپ اگر مال جتنا بھی کما رہے ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل نہ ہوں، نماز ہر چیز کو اپنی پابندی کے ساتھ ادا کریں اور ساتھ حلال رزق بھی کماتے رہیں، اور دوسرا کہ مال جو ہے اس کو بقدر ضرورت جمع کرنا، یہ مذموم نہیں ہے، اس چیز کی مذمت نہیں کی گئی ہے، بلکہ فرض ہے کہ ضرورت کے بقدر آپ مال جمع کریں، ٹھیک ہے، لیکن مال اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس سے محبت نہیں کر سکتے، محبت مال سے کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اب جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، ضرورت کے وقت آپ کو اس سے دوائی پی لیتے ہیں، یا کوئی بھی چیز سامان وغیرہ ضرورت کے وقت لے لیتے ہیں، یا ارجنٹ آپ کو ضرورت پڑ بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مین جو چیز ہے کہ آپ کے دل کے اندر مال کی محبت نہ آئے۔ وہ ہے نا کہ دنیا کی محبت ایسی ہے جیسے کشتی ہے، تو کشتی کے اندر جب تک پانی داخل نہیں ہوتا ہے اس وقت کشتی تباہ نہیں ہوتی ہے، انسان اس کے اندر سیف رہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر سمندر وغیرہ دریا کے اندر ہے، لیکن جیسے ہی کشتی کے اندر پانی داخل ہو جائے گا تو وہ سمندر میں ڈوب جائے گی۔ اسی طریقے سے مومن کا دل ہے، اگر اس کے اندر مال کی محبت، دنیا کی محبت آ گئی تو وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا کہ اذا بعثر ما فی القبور، کہ وہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں کے اندر ہے، کہ کیا اس کو وہ وقت نہیں معلوم، کیا اس کو اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ جب وہ قبروں سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، وحصل، اور ظاہر ہو جائیں گی، ما فی الصدور، جو کچھ اس کے سینے میں ہے، کہ یعنی کیا وہ انسان اس وقت کو نہیں جانتا ہے جب مردے وغیرہ قبروں سے ظاہر ہوں گے، وہ زندہ کر کے نکالے جائیں گے، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ اس کے سینے کے اندر ہوگا انسان کے وہ بھی اس کو جان لے گا۔ تو اب یہ والی جو 2 آیتیں ہیں ان کے اندر انسان کی جو 2 خصلتیں ہیں، ٹھیک ہے، آخرت کا عذاب اس پر بیان کیا گیا ہے کہ اس غافل انسان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ بھائی جب مردے دوبارہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو جو سینے کے راز ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہ ان ربہم، بے شک ان کے رب کو، بہم، ان کی، یومئذ لخبیر، اس دن کی خبر ہے، کہ ان کے رب کو اس دن کی خبر ہے، ان کے اس حال کی پورا آگاہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ اسے مناسب جزا سزا بھی دیں گے۔ اور حاصل یہی کہ بھائی انسان کو اگر اس وقت کی پوری خبر ہوتی اور آخرت کا حال اس کے سامنے ہوتا تو اپنی ناشکری اور مال سے جو محبت وغیرہ ہے اس سے وہ باز آ جاتا۔ اور اس کے اندر پھر عقل مند کے لیے، عقل مندی اسی چیز کے اندر ہے کہ ناشکری نہ کرے، جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر شکر ادا کرے، اور مال کی محبت میں مغلوب نہ ہو۔ اور اس کے اندر ایک بس حاصل یہ نکلتا ہے، ایک فائدہ سا، کہ بھئی اگر انسان سے مراد کافر انسان مراد ہوتا تو پھر اس سے مال کی محبت تو ظاہر ہے کہ وہ محبت کرتا، اور اگر مطلقاً کوئی بھی انسان مراد لیا جائے تو انبیاء اور صلحاء اس سے مستغنی ہوں گے، کیونکہ ان میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے، انبیاء علیہ السلام، ان کے دل کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو دونوں مذموم خصلتیں ہیں یہ یا تو کافر کی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر مومن کے اندر، اگر مسلمان کے اندر ہیں تو اس کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے، اپنے دل کے اندر مال کی جو محبت وغیرہ ہے اس کو نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے۔